अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 8, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा तहसीन। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 8 की तरफ। मामा प्लीज़ मान जाए ना। डिनर के बाद अहमद ज़रूरी बात का कहकर ताहिरा को ऊपर अपने कमरे में खींच लाया था और अब ताहिरा से अपनी कोई बात मनवाने की दर पर था। अहमद, तुम्हें हो क्या गया है? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? जब एक हफ्ते बाद तुम्हारी मंगनी का प्रोग्राम है तो अचानक से निकाह की क्या आफत आन पड़ी है? ताहिरा बेटे की बात पे खफा होते हुए उसे समझाने की नाकाम कोशिश में लगी थी। मम्मा, मंगनी की बात किसने की है आपसे? मैं तो कब से आपको निकाह करने का कह रहा हूँ कि जो मंगनी की रस्म आपने हफ्ते बाद करवानी है वो परसों रख लें, निकाह के प्रोग्राम में बदल कर। अहमद ने प्लेन से लफ्ज़ मंगनी को हज़फ करते हुए कहा। हाय, निकाह परसों रख लें? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ पड़ी है भला? बेटा जी, ये काम इतनी जल्दी में नहीं होते। बस जब बड़ों ने बात तय कर दी है तो फिर तुम हफ्ते भर इंतज़ार नहीं कर सकते? वैसे भी कोई राज़ी नहीं होगा इस बात के लिए, इसलिए फजूल में बहस मत करो मुझसे। ताहिरा ने बेटे को देखकर गुस्से से मुंह का जाविया बिगाड़ा। मामा, आप मेरी बात नहीं समझ रही। सारा और मैं भी तो एहतशाम और आशा की शादी एंजॉय करना चाहते हैं। अगर हम दोनों दूल्हा दुल्हन बन के बैठ जाएंगे तो शादी कैसे एंजॉय करेंगे? वैसे भी रस्म ही करनी है तो मंगनी की क्यों? पक्का काम करें ना निकाह की सूरत में। मुझे नहीं पता, आपको पापा से बात करनी ही पड़ेगी, वो कर लेंगे दादी से बात। अहमद ने असल हकाइक पर पर्दा डालते हुए शादी इंजॉय करने का बहाना बनाया और आखिर में मामा को हतमी तौर पर बात करने के लिए उकसाया भी। अब वो क्या उन्हें बताता कि उसके अंदर कैसे अंदेशे पनप रहे हैं। अच्छा, करती हूँ तुम्हारे पापा से बात, करेंगे तुम्हारे दादी से बात, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो फैसला किया तुम्हें वो मानना होगा। ताहिरा ने वहाँ से उठते हुए बात के अख्ताम पर बेटे को वार्न किया। ओके, मुझे मंजूर है। अहमद का चेहरा खिल उठा था। ताहिरा के कमरे से निकलते ही उसने पिलो गोद में रखा और उसके नीचे पड़ी सिगरेट की डिबिया से एक सिगरेट निकाल के सुलगा चुका था। बज़ाहिर सिगरेट के उड़ते धुएं पे नजरें जमाए वो किसी गहरी सोच में गुम था। उसका आगे क्या इरादा था, आशा समेत घर का कोई फर्द भी नहीं जानता था। ताहिरा ने रात बड़ी मुश्किल से जहांगीर को अहमद के निकाह वाली बात पर आमादा किया था। सुबह नाश्ते की मेज़ पर जहांगीर ने ताहिरा और बेटे की जानिब देखा, फिर हिम्मत जताकर आगा जी से बात का आगाज़ किया। बाबा जान, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। आगा जान बेटे के अंदाज पर कुछ चौंक से गए। कहो बरखुरदार, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए इजाज़त दरकार है? आगा जान नाश्ते से सैर होने के साथ पूरी तवज्जो बेटे की तरफ मबजूल किए हुए थे। बाबा जान, बात दरअसल ये है कि बच्चे चाहते हैं कि वो आशा बेटी और एहतशाम बेटे की शादी को अच्छे से एंजॉय करें, इसलिए उनकी रस्म का प्रोग्राम पहले रख दिया जाए। जहांगीर ने लफ्ज़ बच्चों पे अहमद और सारा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि सारा को उनके इशारे की जद में आते और उनकी बात सुनने के साथ ही अच्छू लग गया था, जबकि शाजिया समेत बाकी सब भी जहांगीर की इस बात पर चौंक गए थे। तो बच्चे ऐसा चाहते हैं। तुम दोनों क्या कहते हो इस बारे में, सुल्तान और शाजिया? आगा जान ने नैपकिन से मुंह साफ करते हुए शाजिया और सुल्तान की तरफ देखा, जबकि आगा जान के पहले जुमले पे ही सारा ने संभलते हुए अपनी गवाही दी। नहीं नाना जान, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ। जबकि सारा की इस बात पे शाजिया भी मैदान में उतरी। सारा, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे दरमियान में नहीं बोलते। शाजिया ने सारा को टोका। अरे, बात करने दो बच्ची को, उसकी ज़िंदगी का फैसला है। जब वो शामिल नहीं तो हम कैसे मुसल्लत कर सकते हैं? बीजान ने दबे दबे अंदाज में नवासी की तरफदारी की, जबकि वो समझ गई थी कि ये खिचड़ी अहमद और उसकी मामा की पकाई हुई है। माफ़ी चाहती हूँ नाना जान, मैं तो सब पे ये वाजे करना चाहती थी कि मैं इस फैसले में शामिल नहीं थी,
لیکن آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے میں اس سے منحرف نہیں ہوں گی۔ شازیہ کی بات پر سارا نے شرمندہ ہوتے ہوئے معافی مانگی اور ساتھ ہی اپنی بات کی مختصر سی وضاحت دیتے ہوئے ماما کے کڑے تیور دیکھ کر فیصلے کا حق پھر سے بڑوں کو سونپ گئی۔ جیتے رہو بیٹی۔ آقا جان نے نواسی کی بات سن کے دعائیہ کلمات کہے اور ساتھ ہی احمد سے مخاطب ہوئے، برخوردار تو یہ سب آپ چاہتے ہیں؟ آقا جان کی نگاہیں احمد پر لگی ہوئی تھیں۔ جی داجی، میں چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا تو ہم بھی شادی کے سارے فنکشن اچھے سے انجوائے کر پائیں گے۔ دوسرا میں چاہتا تھا کہ جب رسم ہی کرنی ہے تو منگنی کی ہی کیوں، نکاح سے بہتر کیا ہوگا بھلا؟ احمد نے آغا جان کو متوجہ پا کر مسکراتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا، ساتھ ہی کنکھیوں سے سارا کو دیکھا جو اس بات پہ حیرت سے آنکھیں کھولے احمد کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نکاح والی بات پہ سب نے ہی احمد کو چونک کر دیکھا، خاص کر سارا نے۔ سارا فیصلہ وہ اکیلے ہی کیے بیٹھا تھا، بنا کسی کی رضا شامل کیے۔ نکاح والی تجویز تو ہمیں بھی پسند آئی ہے، لیکن ایک ہفتہ ہی تو بچا ہے شادی میں، پھر نکاح کا پروگرام کب رکھا جائے؟ آقا جان نے اس بات کے لیے سب سے مشورہ طلب کیا۔ پرسوں کیسا رہے گا؟ کوئی اور کچھ بولتا مگر احمد نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا۔ اس کی بات پہ سارا پہلو بدل کر رہ گئی۔ نکاح کا پروگرام، وہ بھی اتنی جلدی؟ آخر کیا چاہتا ہے یہ شخص؟ اسے کس بات کی جلدی ہے؟ سارا دل ہی دل میں سوچ کے رہ گئی۔ احمد، تم تھوڑی دیر خاموش رہو گے؟ بڑے بات کر رہے ہیں نا؟ جہانگیر بیٹے کی بات پہ قدرے سیکھتا ہوئے۔ شازیہ اور سلطان، تم دونوں کیا کہتے ہو؟ احمد کی بات سن کے اب لڑکی کے والدین کی رضامندی بھی تو ضروری تھی، کیونکہ سارا تو خود فیصلے کا اختیار بڑوں کے ہاتھ میں دے چکی تھی۔ بابا جان، تیاریاں تو تقریباً مکمل ہیں، آپ جو فیصلہ کریں۔ شازیہ نے سلطان کی جانب دیکھ کر فیصلہ آغا جان پر چھوڑ دیا۔ جب کسی کو کوئی اعتراض نہیں تو ٹھیک ہے، سادہ سی رسم کا انتظام کر لیتے ہیں گھر پہ اور قریبی رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ بات کے اختتام پہ آغا جان نے خاص کر بی جان سے صلاح مانگی۔ تقریب کی بات تو ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی رکھ لیتے ہیں، لیکن عزیزوں کو بلانے کی بات پہ میں اتفاق نہیں کروں گی۔ اب سب کو شادی کے کارڈ جو بھیج دیے ہیں، پرسوں آنے کے لیے سب کو علیحدہ سے دعوت دینا ہوگی۔ بھائی آج کل ہر بندی کی اپنی مصروفیت ہے، یہ اگلے بندے کو تنگ کرنے والی بات ہوگی۔ بی جان کی بات پہ آغا جان کے چہرے پہ ہنسی کھل گئی۔ بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے، مگر رشتہ داروں کو نہیں بلائیں گے تو بعد میں بھی تو شکوہ کریں گے سب۔ آغا جان نے مزید حقائق پر روشنی ڈالی۔ تو پھر ایک اور کام کر لیتے ہیں، پرسوں گھر پہ چھوٹی سی منگنی کی ہی تقریب رکھ لیتے ہیں اور نکاح پھر رخصتی سے پہلے ہو جائے گا، کیونکہ احمد اور سارا کے رشتے طے ہونے کی خبر تو خاندان بھر کو ہی ہے، اس لیے منگنی کا ذکر ہم نہ کسی سے کریں گے، اور اگر پتہ چل بھی گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اعتراض کرے گا۔ بھائی شازیہ اور طاہرہ بچوں کی نشانی ہی تو کرنا چاہتی ہیں نا ابھی۔ رخصتی کا تو نام و نشان بھی نہیں، تو پھر وہ تو منگنی کی صورت میں بھی ہو جائے گی۔ میرے خیال سے تو منگنی کا پروگرام ہی ٹھیک رہے گا، باقی جو آپ فیصلہ کریں۔ بی جان نے اپنی سمجھ کے مطابق بہترین صلاح دی تھی جو سب کو ہی بھا گئی تھی۔ سارا نے تشکر بھری نگاہوں سے نانوں کو دیکھا۔ سب نے بی جان کی بات پر اتفاق کیا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہیں، نشانی کے طور پہ تو منگنی کی رسم بھی ٹھیک رہے گی، نکاح پھر رخصتی سے قبل ہو جائے گا۔ لیکن احمد کہاں چپ رہ سکا۔ داجی، میں چاہتا ہوں کہ میری خواہش کا احترام کیا جائے، پہلی بار آپ سے گزارش کی ہے۔ احمد نے سب کی اپنی جانب اٹھتی نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر سے اپنی ٹانگ اڑائی۔ احمد، جہانگیر نے غصے میں بیٹے کو ٹوکا۔ مزید وہ کچھ کہتے مگر آقا جان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ تو ٹھیک ہے برخوردار، نکاح کا ہی پروگرام رکھ لیتے ہیں، اب تو خوش ہے نا؟ آقا جان نے احمد کی بات مان لی، کیونکہ وہ ایک اچھی خواہش ہی تو کر رہا تھا، بجائے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھاتا۔ جی دادی، لو یو سو مچ، احمد نے چہک کر کہا، جبکہ سارا بت بنی بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے جہانگیر اور سمت، تم دونوں سلطان کے ساتھ مل کر انتظامات دیکھ لینا۔ ہاں خاندان کے جو زیادہ قریبی رشتے ہیں، جن کی ناراضگی کا حتی الامکان خدشہ ہے، انہیں فون کر کے اطلاع دے دینا۔ نہ بھی آ سکے کم از کم ہم سے تو شکوہ نہیں کریں گے نا۔ آغا جان نے فیصلے پہ حتمی مہر لگا دی اور اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ لڑکی
تیار رہو، احمد صاحب تو بہت اسپیڈ میں جا رہے ہیں۔ جہاں تم 5 سال بعد شادی کا سوچ کر بیٹھی تھی، اب نکاح پرسوں ہے تو کہیں رخصتی ہمارے ساتھ ہی نہ کروا لیں احمد میاں۔ احتشام کو تو بات مل گئی تھی، سو کیسے ہاتھ سے جانے دیتا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی احتشام سارا سے سرگوشی کے انداز میں کہتے ہوئے آفس کے لیے اٹھ گیا، جبکہ سارا جو پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے، احتشام کی بات نے اسے مزید گہری سوچ میں مبتلا کر دیا۔ مرد حضرات بھی آفس کے لیے نکل گئے اور خواتین کو اب پرسوں کے فنکشن کی تیاری کے لیے ایک نئی ڈسکشن مل گئی تھی۔ سارا اوپر احمد کے کمرے کی طرف آ گئی کہ اس سے اس بارے میں بات کر سکے۔ سارا پھر سے اس جنجال پورے میں قدم تو نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ ابھی تو صبح کا آغاز ہوا تھا، ابھی تو ویسے بھی صفائی نہیں ہوئی ہوگی، جانے کیسے حالت ہوگی کمرے کی۔ اور تو اور مجھے ساری زندگی اس جنجال پورے میں گزارنی ہے۔ سارا نے یہ سوچ کر ہی جھرجھری لی، لیکن بات بھی ضروری تھی، اس لیے اسے آنا پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، سامنے زیبا صفائی کر رہی تھی۔ زیبا سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، تو سارا مایوسی سے نیچے لوٹ آئی۔ کمرے میں آئی تو آشا ابھی تک منہ لپیٹے پڑی تھی اور ناشتے کی ٹرے چوں کی توں میز پہ دھری تھی۔ آشی، آپ نے ناشتہ نہیں کیا ابھی تک؟ دیکھو یہ سب ٹھنڈا ہوا پڑا ہے۔ سارا نے آشا پہ جھکتے ہوئے اس کو ہلکا سا بازو سے ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا جی نہیں چاہ رہا سارا، پڑا رہنے دو، دل کرے گا تو اٹھا کے کھا لوں گی۔ آشا نے یوں ہی لیٹے لیٹے سارا کو جواب دیا۔ کیوں، کہاں گیا ہے دل؟ احتشام بھائی کے پاس؟ کچھ ہی دن کی بات ہے، دل کے ساتھ آپ بھی ان کے پاس ہوں گی۔ سارا اس وقت آشا کی حالت سے قطعاً بے خبر تھی، جب ہی اسے احتشام کے نام سے تنگ کر رہی تھی۔ سارا کی بات کے جواب میں آشا کچھ کہہ تو نہیں سکی، بس نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سسکی سی ابھری۔ آشا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں مذاق کر رہی تھی، سوری اگر آپ کو میرا مذاق کرنا برا لگا ہے تو۔ سارا اسے سسکتے دیکھ کر پریشان سی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس ماما کی یاد آ رہی ہے مجھے۔ آشا نے اپنی سسکی کو ماما کی یاد سے وابستہ کر دیا تاکہ سامنے والوں سے اپنی اندرونی کیفیت پوشیدہ رکھ سکے۔ آئی ایم سوری ڈیئر۔ سارا نے پیار سے اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ مزید پریشان ہو گئی۔ ارے، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، میں بھی ماما کو بتاتی ہوں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ باقی مرد حضرات تو آفس چلے گئے ہیں، لیکن احمد کو کال کریں گے، وہ لے جائیں گے آپ کو۔ سارا نے بات ختم کرتے ساتھ ہی باہر کی سمت قدم بڑھائے، جبکہ آشا احمد کا نام سن کر اسے روکتی رہ گئی۔ وہ تو اس شخص کے سائے سے بھی پناہ چاہتی تھی، لیکن وہ اسے چھوڑنے کو تیار ہو تب نہ۔ آشا تو احمد کی ضد بن چکی تھی، پھر وہ کیسے پیچھے ہٹتا۔ طاہرہ اور حمیرہ تو اپنی نگرانی میں ملازمین سے کام کروانے میں مصروف تھیں، جبکہ شازیہ اور بی جان لاؤنج میں بیٹھی گپ شپ میں مصروف تھیں۔ ماما، آشا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے بہت تیز بخار ہے اور اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ سارا نے لاؤنج میں پہنچتے ہی شازیہ کو اطلاع دی۔ اللہ خیر، کیا ہو گیا ہے؟ شازیہ بیٹی کی بات سن کر بولی۔ بہت تیز بخار ہے، جب میں نے ناشتے کا بولا تو مجھے لگا کہ وہ رو رہی ہیں، پوچھنے پہ کہنے لگیں ماما کی یاد آ رہی ہے۔ سارا نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے تمام بات سے آگاہ کیا۔ سارا کی بات پر بی جان اور شازیہ نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اچھا تم اوپر جاؤ، دیکھو احمد اپنے کمرے میں ہے تو ذرا اسے بلا کر لاؤ، اسے آشا کی طبیعت کا بتانا اور کہنا کہ گاڑی نکالے۔ اگر احمد نہ ہوا تو ڈرائیور سے کہنا کہ گاڑی نکالے، میں آشا کو دیکھتی ہوں۔ شازیہ نے بی جان سے کوئی بات کرنے کے بعد سارا کو ہدایت دی۔ ماما، آپ بینا ملازمت سے کیوں نہیں کہتی کہ احمد کو بلا لائے؟ اب سارا انہیں کیا بتاتی کہ وہ اس کے کمرے سے کچھ دیر پہلے ہی ہو کر آئی ہے، وہ وہاں نہیں ہے، اس لیے نگاہیں چراتے ہوئے شازیہ کو نوکرانی کی تجویز پیش کی، لیکن شازیہ کی آواز پہ اپنی سوچوں کو لگام دی اور ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھ رہی ہیں اماں بھی اپنی نواسی کے نخرے؟ شازیہ نے اس کی غصاخی پہ پاس بیٹھی بی جان سے شکایت کی۔ بچی ہے شازیہ، پیار سے کہو گی تو کیوں نہیں مانے گی؟ سارا بیٹی دیکھو، زیبا اور بینا بھی کام میں لگی ہیں، تم ہی چلی جاؤ احمد کو بلانے، جا میرا پیارا بچہ۔ بی جان نے شازیہ کو سمجھانے کے بعد بڑے لاڈ سے سارا سے کہا تو انکار نہیں کر پائی۔ جی نانو، جاتی ہوں۔ وہاں سے اٹھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ جانے وہ واپس آیا ہوگا کہ نہیں، اگر کمرے میں ہی ہوا تو اسی بہانے وہ اپنی بات بھی کر لے گی۔ انہی سوچوں کے ساتھ قدم سیڑھیوں کی سمت بڑھا دیے۔ جی فرینڈز،
آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.